माह सयाम रहमत है रमज़ान, कुरान पढ़, नमाज पढ़, कर रब से दुआ। इस रमज़ान हम आपके लिए ला रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान पाकिस्तान, जिसमें होगी हमदोनात और सवाल जवाब और साथ ही होगा स्कूल्स के बच्चों के दरमियान इस्लामिक क्विज मुकाबला। जीतने वाले बच्चों को मिलेंगे इनामात। देखना मत भूलिएगा ये नशरियात मोहम्मद अदनान साबरी के साथ सिर्फ और सिर्फ आइज़ ऑफ इस्लाम 24 न्यूज़ चैनल पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रहमत रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अदनान साबरी। नाज़रीन, आज एक हम अहम मौजू की तरफ बढ़ेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मज़हबी स्कॉलर प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद रिजवान साहब। चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलामु अलैकुम। प्रोफेसर साहब, कैसे मिजाज आप? प्रोफेसर साहब, एक अहम मौजू की तरफ बढ़ने लगा हूँ कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, अल्लाह ताला की राह में खर्च करने पे कुरान पाक और कुरान और हदीस में इसकी कोई अहमियत, क्या फ़ज़ाइल हैं, इसके क्या बरक़ात है कि अल्लाह की राह में इतना खर्च किया जाए, इतनी नेकियां अल्लाह ताला अता करता है, क्या कुरान और हदीस के अंदर इसकी कोई अहमियत नामी नजर आती है? बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साबरी साहब, एक तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ कम फहम को इस माह सयाम की ट्रांसमिशन में आपने मुझे मदऊ किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि आप जो ये काम कर रहे हैं इसके अंदर मज़ीद दिन दुगनी रात दुगनी तरक्कियाँ अता फरमाएं। आज का जो आपका मौजू है अल्लाह ताला की राह में खर्च करना जी, इसकी अहमियत और इसके फ़वाइद बहुत ही खूबसूरत मौजू का और इस खूबसूरत माह सयाम में आपने इसका इंतखाब किया है। साबरी साहब, एक बात आप जहन में रखें कि अल्लाह के कुर्ब और बंदगी की इंतहा वो फ़कत इबादत में नहीं है। फ़कत इबादत करने से अल्लाह के कुर्ब और बंदगी की इंतहा तक नहीं पहुँच सकता। अगर कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह का कुर्ब चाहता है, अल्लाह की बंदगी चाहता है, अल्लाह की मोहब्बत चाहता है, अल्लाह के करीब होना चाहता है, तो फ़कत इबादत इसका पैमाना नहीं है, बल्कि इसका पैमाना, असल पैमाना वो है मामलात और इम्तिहानात। जब भी कोई अल्लाह के कुर्ब चाहता है तो अल्लाह उससे इम्तिहानात में मुब्तला करता है। अल्लाह उससे ऐसी ऐसी चीज़ें लेने का तकाजा करता है ताकि बंदा दुनिया के अंदर अगर मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहा है तो दुनिया के अंदर जिन चीज़ों से वो मोहब्बत करता है क्या पहले उनसे दूरी इख्तियार करता है? जब बंदा दुनियावी चीज़ों से दूरी इख्तियार करेगा तो तब जाके वो अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की बंदगी का सही अक़दार हो जाएगा। अब मैं चौथे पारे की पहली आयत है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि आप नेकी का आला मयार, आला मकाम हासिल कर ही नहीं सकते। अल्लाह ने पैमाना दे दिया, अल्लाह ने मयार दे दिया कि आप नेकी का आला मयार हासिल कर ही नहीं सकते। लन तनालुल बिर्रा, बारी ताला कब तक हासिल नहीं कर सकते? फरमाया आगे फिर एक शर्त लगा दी, हत्ता तुनफ़िक़ू, यहाँ तक कि खर्च करो। बारी ताला क्या खर्च करें? मिम्मा तुहिब्बून, जिससे तुम मोहब्बत करते हो। देखिए, जितनी भी इबादत हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं पर भी इबादत की अजर को बयान कुरान मजीद के अंदर नहीं फरमाया। नमाज है तो इसका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की सूरत में रखा है, लेकिन ये नहीं बताया कि नमाज पढ़ोगे तो इतना सवाब मिलेगा। लेकिन देखिए अल्लाह की राह में खर्च करना कितना अफजल अमल है, कितना अजीम अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका अजर कुरान के अंदर गिन के बता दिया, इतना अजर होगा। अब हम आते हैं उसी आयत की तरफ। तीसरा पारा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ऐसे है। कैसे है? कमसल हब्बतिन, जैसा कि एक दाना और उसे जमीन में काश्त कर दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। फिर आगे फरमाया अम्बतत सबअ सनाबिल, उसके अंदर से 7 कोंपे निकलती हैं, कोंपले 7 शाखें निकलती हैं। और फिर फरमाया फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, क्या हर कोंपल के अंदर फिर 100 दाना। अब कितनी प्यारी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें समझाने के लिए, एक किसान, एक जिम्मेदार को समझाने के लिए वो इस मिसाल को बड़े आसान तरीके से समझ सकता है कि अल्लाह की राह में खर्च करने का अजर कितना है। एक दाना जमीन में दफन कर दिया, ठीक है,
مٹی کے نیچے دبا دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے 7 شاخیں نکلی, ہر شاخ میں 100 دانے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک دانے کے بدلے میں اللہ رب العزت نے 700 دانے. اب یہ مثال دے کے اللہ رب العزت سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ اس نے دفن کیا ہو اور میں بدلے میں اس کو 700 دانے عطا کرتا ہوں. اسی طرح 1 روپیہ کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ اس کے بدلے میں قرض نہیں چھوڑتا. اللہ رب العزت رب العزت اس کے بدلے میں اسی دنیا کے اندر اس 1 روپے کے بدلے میں اسے 700 عطا کرتا ہے, اسی دنیا میں عطا کرتا ہے. تو آپ اس مثال سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے. لیکن بلا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اس کے اوپر کوئی وعید ہے, کیونکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ 1 روپے کے بدلے 700 روپے عطا کر دیتا ہے, تو اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے تو اس کے بارے میں کوئی وعید. بالکل صابر صاحب آپ کا بہت اچھا اور ریلیونٹ سوال ہے یہاں پہ, لیکن تھوڑا سا ہم اس کو حدیث کا حوالہ بھی ساتھ شامل کر دیں تاکہ اس کے بعد پھر آپ کے میس کوسچن کی طرف آتا ہوں. آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے, اس کی وعید بھی باقاعدہ قرآن مجید کے اندر آئی ہے. اب ہم حدیث مبارکہ کی طرف آ کے ذرا اس موضوع کو مزید اپنی وضاحت یہاں سے کر دیتا ہوں کہ حدیث قدسی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, اے آدم کے بیٹے, اے آدم کی اولاد, تم خرچ کرو اور میں میری مخلوق پر تم خرچ کرو, میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. اب دیکھیے ذرا اللہ بندے پر کیسے خرچ کرتا ہے, اور اس کا خرچ کرنا, ہمارا خرچ کرنا تو ایک اس کا حساب ہوگا کہ ہم اس حساب سے خرچ کرتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت تو حساب سے بھی پاک ہے, وہ تو گنتی سے بھی پاک ہے. جب وہ بندے پہ خرچ کرتا ہے تو پھر اس کے خرچ کرنے کا عالم کیا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گن گن کر خرچ نہ کرو, اگر تم گن گن کر خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں گن گن کر عطا کرے گا, اور اگر تم بے حساب خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں بے حساب عطا کرے گا. اللہ کے حساب کی کوئی حد نہیں صابر صاحب, اور اگر اللہ بے حساب عطا کرے تو پھر سمجھیے اس کا عالم کیا ہوگا. تو یہ حدیث مبارکہ اور قرآن مجید سے میں نے اس کے آیات کے حوالے دیے. ابھی آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا اس کی کوئی وعید آئی ہے. صابر صاحب, پوری سورہ مبارکہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت میں نازل فرما دی کہ جن کو اللہ نے مال بھی دیا, ان کے پاس استطاعت بھی دی, اور وہ مال گن گن کر سنبھال کر اپنی تجوریاں بھر کے رکھتے ہیں. اللہ رب العزت پوری سورہ مبارکہ عیب جوئی اور تانا زنی کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے اس شخص کو بھی ملا دیا کہ جو مال جمع کر کے رکھتا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ, جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ, اور یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں فائدہ دے گا. ہرگز فائدہ نہیں دے گا, بلکہ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, وہ خطمہ بنا دیا جائے گا, اور وہ کیا ہے, جہنم کی آگ ہے, اس کے گلے کا طوق ہے. تو وہ مال جو اس نے دنیا میں اپنی عیش و عشرت کے لیے کمایا تھا اور گن گن کے رکھتا رہا تھا, جتنا زیادہ مال وہ گن گن کے دنیا میں چھوڑ کے جائے گا, کل روز قیامت حساب دیتے وقت وہی سارا مال اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا. ایک اور جگہ پہ نا, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, ہاں ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوگا, اور اللہ رب العزت نے وہ مکالمہ بھی قرآن مجید کے اندر دیکھا. جنتی پوچھیں گے دوزخیوں سے کہ تم جہنم میں کیوں گئے, وجہ کیا ہوگی. اب وہ وجہ کیا بیان فرماتے ہیں, 2 وجوہات بیان فرمائیں. پہلی وجہ وہ دوزخی کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلی, پہلی وجہ ہم نماز نہ پڑھتے, اور دوسری وجہ دیکھیے صابر صاحب کہ ولم نکن نطعم المسکین, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, یعنی خرچ نہیں کرتے تھے. تو 2 وجہ جو اللہ رب العزت نے جہنم میں جانے کی بیان کی ہیں قرآن مجید کے اندر, ان میں پہلی چیز, پہلی عبادت یعنی نماز پڑھنا, اور ساتھ ہی ذکر کر دیا دوسری چیز ہے کہ ہم مسکینوں کو, یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, جس کی وجہ سے آج ہم اس حال میں پہنچ چکے ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ ہمارے ساتھ آج موجود تھے پروفیسر حافظ محمد رضوان صاحب. یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے, اور جو لوگ اپنے پیسے کو بچا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, چاہے وہ کوئی بھی مال ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی قرآن پاک کے اندر وہی فرمائی ہے. تو یہاں پر میں لوں گا ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک سے واپس آ کر ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، ہم اب پہنچ چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اسلامی کوئز مقابلہ۔ اسلامی کوئز مقابلے میں میرے ساتھ موجود ہے ٹیم اے اور ٹیم بی۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، تو تیار ہیں آپ؟ کریں مقابلہ؟ تو آج کا ہمارا پہلا سوال ٹیم اے سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کب ہوئی؟ جی ٹیم اے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی کو ہوئی۔ جواب یہاں پر بالکل درست ہے اور یہاں پر حاصل کر لیے ہیں 10 نمبر ٹیم اے نے۔ چلتے ہیں اگلی ٹیم کی جانب، ٹیم بی کی جانب کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیٹی کا نام بتائیں جس کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ جی ٹیم بی۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ صدیقہ تھا جن کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر جواب بالکل درست اور حاصل کر لیے ہیں ٹیم بی نے بھی 10 نمبر۔ چلتے ہیں ٹیم اے کی جانب، ہمارا پہلا اگلا سوال ہے ٹیم اے سے کہ غار ثور میں کون سے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے؟ جی ٹیم اے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر جواب بالکل درست اور یہاں پر حاصل کر لیے ہیں ٹیم اے نے بھی 20 نمبر۔ اگلا سوال ٹیم بی سے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جواب بالکل درست اور یہاں پر حاصل کر لیے ہیں ٹیم بی نے بھی 20 نمبر۔ چلوں گا ٹیم اے کی جانب۔ میرا اگلا سوال کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے کس خاندان کے ساتھ تھا؟ قریش کے قبیلے بنو تیم کے ساتھ تھا۔ جواب یہاں پر بالکل درست اور یہاں پر حاصل کر لیا 30 نمبر۔ چلوں گا ٹیم بی کی جانب کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا۔ عثمان بن عامر۔ عثمان ابو قحافہ تھا، عثمان بن عامر نہیں بلکہ یہاں پر عثمان ابو قحافہ تھا۔ یہاں پر آپ کو ملیں گے 5 نمبر کیونکہ آدھا جواب آپ نے درست دیا ہے۔ یہاں پر آپ نے حاصل کیے ہیں 25 نمبر اور ٹیم اے کے ہیں 30 نمبر۔ بڑھوں گا ٹیم اے کی جانب کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مدفن کہاں کیا گیا؟ آپ کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ مزار نبوی میں آپ کی قبر موجود ہے۔ جواب بالکل درست ہو، یہاں پر حاصل کر لیے ہیں 40 نمبر ٹیم اے نے۔ اور بڑھوں گا میں ٹیم بی کی جانب کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ 63 برس۔ یہاں پر جواب بالکل درست ہے اور یہاں پر حاصل کر لیے ہیں 35 نمبر۔ بڑھوں گا ٹیم اے کی جانب کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جواب بالکل درست ہو، یہاں پر حاصل کر لیے ہیں 50 نمبر ٹیم اے نے۔ بڑھوں گا ٹیم بی کی جانب کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال حکومت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 مہینے اور 11 دن حکومت کی۔ جواب بالکل درست ہے، یہاں پر ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 45 نمبر کیونکہ آپ نے ایک سوال کا جو جواب تھا وہ آپ نے درست نہیں دیا تھا، آدھا جواب آپ کا درست تھا، وہاں پر آپ کو ملے تھے 5 نمبر۔ اور آج کا یہ اسلامی کوئز مقابلہ ون کیا ہے ٹیم اے نے، اور ٹیم اے کو آج دیا جائے گا چکی زلمی کی جانب سے گفٹ ہیمپر۔ یہ گفٹ ہیمپر جائے گا چکی زلمی کی جانب سے ٹیم اے کے ساتھ، اور آج کے ہماری ہارنے والی ٹیم کو دیا جائے گا چکی زلمی کی جانب سے یہ گولڈ میڈل، اور آج کا ہماری اس ہارنے والی ٹیم کو یہ چکی زلمی کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا گیا۔